अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत सीरीज़ के इस सेशन में हम वही ग़ज़वात का सिलसिला जो चल रहा है उसी में हमने पिछली क्लास में देखा था कि जंग उहद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अतराफ़ के रहने वाले मुख्तलिफ़ क़बाइल जो मुख्तलिफ़ बस्तियाँ अपने अपनी सियासी इक़्तिदार रखती थी, उन सब ने अलग अलग तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने की मुख्तलिफ़ कोशिशें की, और वो है जंग के ज़रिए से। उन्होंने तलवारें अपने नीलाम से निकालनी थी और वो चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मुट्ठी भर अफराद जो अलग अलग इलाक़ों से कूच करते हुए हिजरत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के नतीजे में तमाम के तमाम मदीने में जमा हो गए थे। इन मुट्ठी भर लोगों को ख़त्म करने की हत्तल इम्कान कोशिश उन्होंने करना शुरू कर दी थी। इसी के नतीजे में हमने पिछली बार देखा कि मुख्तलिफ़ ग़ज़वात जो छोटी छोटी शक्ल में भी इख्तियार किए गए और मुख्तलिफ़ सरिया यानी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए बल्कि आपने सहाबा कराम की क़यादत में मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्हें भेजकर उनकी ज़ोर आवरी और उनकी कमर तोड़ दी। और उसी के नतीजे में हम आज देखेंगे कि 1 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका था और उस 1 साल के अरसे में तमाम अतराफ़ के क़बाइल ये जान गए थे कि इस्लामी रियासत जहाँ तश्कील पा रही है मदीना में, वो एक पावरफुल रियासत की हैसियत से मंजर आम पर आ रही है और तमाम के तमाम अरब जजीरे में सुकून पैदा हो गया था, जिसके नतीजे में अमन व अमान और आश्ती व सलामती का दौरा हो गया था। तमाम यहूदी क़बाइल को उनकी कमर तोड़ कर रख दी गई थी और मुख्तलिफ़ तरीक़े से अतराफ़ में रहने वाले कुरैश के ज़ेरे असर आने वाले बहुत सारे लोगों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात और मुख्तलिफ़ सराया के ज़रिए से उनको भी ये बात मनवा दी थी कि अगर आप अपनी तलवार नीलाम से निकालते हैं तो हम भी आपको उसी तरह का जवाब देंगे। उसी के नतीजे में हर तरफ शांति हो गई थी, हर तरफ सुकून वाक़ई हो गया था। मगर सामईन इकराम, दुश्मन हमेशा जो बातिल परस्त होते हैं और जो कुफ़ार होते हैं वो कभी भी इस्लाम को पनपने और उसे फूलने फलने का मौका कभी फराहम नहीं करते, बल्कि वह हमेशा साजिशों के ज़रिए से उसको ख़त्म करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। पूरी तारीख़ इस्लामी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की तारीख़ गवाह है कि जहाँ कहें इस्लाम ने फैलना फूलना शुरू कर दिया और जहाँ उसका फ़रोग़ हुआ, हक़ गालिब होकर आने लगा, वहाँ हमेशा बातिल क़ुव्वतों ने सर उठाया है और हमेशा उनकी तरफ से साजिशें या फितने या फिर मतलब जो है फसाद फिल अर्द के ज़रिए से वो इन पर हमला ज़न हमेशा होते रहते हैं। इसी तरह हुआ भी ये कि वहाँ जब शांति होने लगी, अरब का सारा जजीरा सुकून पजीर होने लगा, तो वहाँ देखने में आया कि तारीख़ के सफ़ात ये बताते हैं कि यहूद खामोश बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जब ये देखा, उनको जलन से महसूस होने लगी कि हर तरफ फ़रोग़ इस्लाम का होने लगा है, बोलबाला मुसलमानों का होने लगा है और हम मग़लूब होते चले जा रहे हैं। वो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर अतराफ़ के इलाक़ों में जायज़ा लेना शुरू किया कि आखिर किसका सिक्का भारी नज़र आ रहा है। देखने में आया कि मुसलमानों का सिक्का भारी नज़र आ रहा है, तो इन्होंने एक साजिश रची। ये ज़बरदस्त किस्म की साजिश थी। हुआ ये है कि उन्होंने नए सिरे से साजिश का आगाज़ कुरैश की तरफ से किया और ऐसी मतलब जो है ज़रब लगाने की तैयारी करने लगे कि जिसके नतीजे में चिराग हयात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ का बोलबाला लेकर मंजर आम पर आया है, उसका ख़ात्मा कर दिया जाए और मुसलमानों से टक्कर की जुर्रत लिए हुए उन्होंने खौफनाक प्लान बनाया। आखिर वो प्लान क्या था? प्लान इस तरह का था
کہ یہود جو بنو نصیر کے 20 سردار اور رہنما مکے سے قریش کی طرف حاضر ہو گئے، کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نصیر کے تمام مطلب جو ہے لوگوں کو وہاں سے اپنا سامان لیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہونے کا حکم دے دیا تھا اور مکے کو خالی کر دیا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جو خیبر میں جا کر اپنی اپنی پناہ گاہوں میں محفوظ ہو گئے تھے، اور وہیں سے یہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے سکون واقع ہو گیا ہے تو یہی قریش کے بڑے بڑے سردار، کہا جاتا ہے کہ وہ 20 سردار تھے، وہ قریش کی طرف روانہ ہو گئے اور قریش کے پاس جا کر انہیں باقاعدہ طور پر ذہنی طور پر انہیں تیار کر دیا جنگ کے لیے، آمادگی کے لیے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو آپ میدان بدر میں بھی جو سفارہ ہو کر ناکام ہوئے، جنگ احد میں بھی ناکام ہوئے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی ہمیشہ مطلب جو ہے ہم سپورٹ میں کھڑے رہیں گے۔ اس طرح انہوں نے وہاں کے قریش کے مکے کے رہنے والے قریشوں کو باقاعدہ طور پر ذہنی طور پر انہیں تیار کیا، انہیں ابھارا اور جنگ کے لیے انہیں سامان زیست فراہم کرنے کی وعدہ مطلب جو ہے کرتے ہوئے وہاں سے لوٹے۔ اتنا ہی خاموش نہیں ہوئے بلکہ یہ سرداران کا گروہ یہود کا یہ وفد باقاعدہ طور پر بنو غطفان کے پاس بھی گیا، یہ بھی یہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس گئے اور ایک قریش کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا اور وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر یہ وفد بقیہ قبائل یعنی عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی، اور ان قبائل کے بھی بہت سارے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سامعین کرام، اس طرح یہ وفد جہاں مختلف گروہوں میں چکر لگاتا ہوا مختلف لوگوں کو ابھار کر ایک جگہ جمع کر رہا تھا، طے شدہ پروگرام کے مطابق تاریخ بتاتی ہے کہ جنوب سے قریش اور کنانا اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے بھی مدینے کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ان سب کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ لشکر دہران پہنچا تو بنو سلیم بھی وہاں پہ آ پہنچے، کیونکہ مختلف قبائل میں یہ وفد گھوم کر ان کو آمادہ جنگ کر رہا تھا، ان سے انتقام لینے کی آگ کو بھڑکا رہا تھا، اور باقاعدہ طور پر اسی بھڑکانے کے نتیجے میں سارے مختلف گروہ دور دور سے ایک جگہ اکٹھا ہونے لگے۔ ادھر اس طرف مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ، اشجع نے بھی کوچ کر لیا، اور فزارہ کا سپہ سالار آئنہ بن حسن تھا، اور بنو مرہ کا حارث بن عوف تھا، اور بنو اشجع کا مسعر بن رقیلہ تھا۔ انہوں کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سارے افراد بھی اس میں آ گئے۔ سامعین کرام، اس طرح یہ قبائل ایک مقررہ وقت پر مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح چند دنوں کے اندر اندر تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے کے پاس 10,000 مطلب جو ہے سپاہی جمع ہو گئے، ایک زبردست لشکر تھا۔ کسی اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 24,000 کے قریبی افراد تھے۔ اس طرح ایک بڑا مطلب تنتناتا ہوا یہ لشکر ایک جگہ جمع ہو گیا، حق کے ان بول بالا کرنے والے مٹھی بھر لوگوں کے خاتمے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر یہ تمام کے تمام مدینے کی طرف ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند اگر بڑھ کر ان کی چار دیواری میں گھس آئیں تو پھر مطلب جو ہے مدینہ وہاں خطرناک مطلب تباہی کا مرکز بن سکتا تھا۔ سامعین کرام، اس طرح یہ لوگ 10,000، کسی روایت کے مطابق 24,000 اس طرح لشکر لیے ہوئے، افواج لیے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب یا غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، احزاب کے معنی ہیں
جماعت یا گروہ، کیونکہ اس میں بہت سارے گروہ اور قبائل یعنی یہود اور قریش نے مل کر بڑی جمعیت کے ساتھ جنگ کی تھی، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی نام کے ساتھ ایک سورہ بھی ہے جو سورہ احزاب کے نام سے میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس طرح یہ کفار کا لشکر عظیم جو اپنی حرکت میں آیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مختلف طریقے سے انہوں نے جو حفاظت کی تھی، ان میں بہت سارے مقبریوں کو رکھا تھا۔ ہر راستے پر جہاں سے ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑ سکتا تھا، وہاں تمام مطلب جو ہے بارڈرز پہ آپ نے مقبریوں کو رکھا تھا۔ ان کی یہ حرکت یعنی ایک تناتا ہوا تمام قبائل کا جٹ جب مدینے کی طرف آنے لگا تو ان کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ سامعین اکرام، جیسے ہی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمانڈ کی مجلس شورا منعقد کر دی اور تمام اپنے مدینے کے انصار و مہاجرین کو جمع کیا، اور وہاں آپ نے مشورہ کیا کہ آخر ہم جنگ کس طرح کریں اور کس طرح سے اپنی حفاظت کا سامان کریں۔ اس وقت مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، مگر ان میں سے ایک شخص ان کے درمیان موجود تھا جن کا نام سلمان بن فارس رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ آئے ہوئے تھے اصفہان یعنی فارس سے آئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے ان کے مشورے طلب کیے تو حضرت سلمان بن فارس رضی اللہ عنہ نے تجویز رکھی کہ ہمارے پاس جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اس جنگوں میں ہم محاصرہ کرتے ہیں اور خندق کھود لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، میں بڑی با حکمتانہ و دفاعی تجویز تھی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی۔ اہل عرب اس سے واقف نہیں تھے کیونکہ یہاں کی جنگیں دو بدو ہوا کرتی تھی، کوئی خندق کھودنا اور اس طرح سے جنگیں کرنا انہیں یہ طریقہ کار سے واقف نہیں تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کے ساتھ یہ پیش کیا کہ خندق کھودی جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، اس طرح 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دے دیا اور کام سونپ دیا، اور مسلمانوں نے بڑی محنت اور جلدجوئی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ اسی وجہ سے اس سورے کو غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس تجویز کے نتیجے میں مدینے کے اطراف میں خندق کھود دی گئی تھی اور اس طرح سے دفاعی کارروائیاں کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس سورے کو غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب یعنی تمام جمعیت مل کر ان پر حملہ ہوئی تھی، اس وجہ سے احزاب کہا گیا، اور کہیں خندق کہا گیا کیونکہ اس تجویز کے مطابق وہاں خندق کھود دی گئی تھی اور اس کارروائی کے ذریعے سے دفاعی کو اپنے حفاظت کی گئی تھی، اس وجہ سے غزوہ خندق کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس طرح اس جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام جٹ کے ساتھ اس کاروائیوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں بھی مشغول تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا کہ مہاجر اور انصار تمام کے تمام ایک جگہ جمع ہوئے، مختلف انداز میں خندق کو حکم کے نتیجے میں کھودتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انتھک کوششوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے آگے سربسجود ہوئے اور دعائیں اس طرح کی کہ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز نہیں جھکیں گے، اور پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ، زندگی تو بد آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجر اور انصار کو بخش دے۔ اس طرح دعاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ سامعین کرام، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خندق کو کھودنے کا حکم دیا تھا، اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ خندق کی کھدائی کے لیے وہی 3000 مسلم رضاکار مزدور جو تھے بنے ہوئے خندق کھود رہے تھے، یہ وہی سپاہی تھے جو میدان جنگ میں بھی
ان کے دو بدوخ جنگ کے لیے تیار کھڑے ہونے والے تھے۔ سامعین اکرام، 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی گئی، ہر ٹولی کو 40 دم ذرا یعنی 20 گز ٹکڑا سونپا گیا۔ اندازاً اس کی چوڑائی 10 گز رکھی گئی ہوگی، کیونکہ دشمن کے بعض سوار گھوڑوں کو اس پر لدا ہوئے اس کے اندر گر کر ہلاک ہو جائیں، اس طرح سے اس کی کھدائی کی گئی تھی۔ اس طرح ان کا جو ایریا تھا وہ ہے 5 گز سے کم نہیں ہوگا۔ مجموعی طور پر اس طرح جو طول ان کا تھا یعنی جو لمبائی تھی وہ 3.5 میل کی تھی۔ یہ واقعہ حیرت ناک ہے کہ 3 ہفتے کے اندر اتنا بڑا کام مسلم رضاکاروں نے مکمل کیا ہے، یہ تو مطلب دل اش کر کے رہ جاتا ہے۔ تقریباً 3,08,000 مرکبہ گز زمین کو کھودنا اور اسے منتقل کرنا کوئی کھیل کام نہیں تھا۔ کسی ایک صد سے بھی زیادہ یہ جو کھدائی کی جا رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کھدائی کے کچھ آلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے رضاکاروں کے پاس موجود نہیں تھے، اس لیے بنو قریظ کے پاس سے جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، تو اسی معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھدال مطلب جو ہے کرائے پر لے لی تھی اور اجرت کے طور پر لے لی تھی، اور ٹوکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان تمام جو وہاں پہ کھدائی کر رہے تھے وہ سب اپنے اپنے کپڑوں کے ذریعے سے کپڑوں میں مٹی بھر بھر کر خندق کے مٹی کو باہر نکال رہے تھے۔ سامعین اکرام، میرے اور آپ کے سامنے تاریخ کے یہ صفحات بتاتے ہیں کہ اس موقع پر جس درجہ بے سر و سامانی تھی، کھدائی کا سامان بنو قریظ سے مطلب جو ہے لے لیا گیا تھا۔ مٹی ڈھونے کے لیے ٹوکریاں نہیں تھیں تو لوگ اپنے کپڑوں کو اس کام میں استعمال کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ سامان خوراک کی سخت قلت تھی، پھر چونکہ 3,000 مردان مجاہد وہ بھی 3 ہفتے کی کھدائی کے کام میں اور 2-3 ہفتے میں محاذ جنگ میں مصروف رہے اور تمام زرعی و تجارتی کاروبار معطل ہو گیا تھا، اس لیے اقتصادی بحران ناگزیر تھا۔ مسلم سپاہیوں نے پسینہ بہاتے ہوئے 3 دن کی متواتر فاقے مطلب جو ہے انہوں نے کیے، اور اسی وجہ سے وہاں کھانا پانی کے لالے پڑ گئے تھے۔ اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی ہی شدت کے ساتھ ان کو بھوک بھی برداشت کر رہے تھے۔ ان کے تصور سے ہی کلیجہ شق ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان اس طرح ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جولا ہوتی تھی اور وہ مطلب جو ہے بدبودار بنا دیا جاتا تھا اس کی چکنائی کے ذریعے سے، اور لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے مگر ان کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار تھا، اس لیے کہ اس میں ایسی مطلب جو ہے بدبو ڈال دی جاتی تھی جس کی بدبو کی اٹھان کی وجہ سے لوگ اس کو کھا نہیں پاتے اور وہ بھوک کو برداشت کر لیتے تھے۔ سامعین کرام، خندق کی کھدائی کے دوران میں بہت سارے اس طرح معجزے بھی پیش آئے، کیونکہ لوگوں نے جو بھوک کی تڑپ تھی اس تڑپ کے نتیجے میں یہ واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ بے حال ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ اس پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے اور وہ انتھک کوشش میں بھوک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی اس طرح قائد اعظم وہ اس وقت مطلب جو ہے لوگوں کے 2 بدو کام کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام مطلب جو ہے خاموش ہو گئے اور باقاعدہ طور پر آپ کے قائد اعظم کے ساتھ وہاں انہوں نے خندق کی کھدائی کا کام کرنا شروع کیا۔ اس وقت بہت سارے معجزے آئے، یہ معجزے تاریخ کے صفحات سیرت کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے سب بے حال تھے۔ ایک بار ہوا یہ ہے کہ بکری کا ایک بچہ ذبح کیا گیا، اور ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کی بیوی نے سوچا کہ اس کو ایک ساہ تقریباً 2.5 کلو کے قریب اس کو پکایا جائے
اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والے چند افراد کو کھانا مہیا کیا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رازداری کے ساتھ یہ اطلاع دی گئی کہ چند رقہ کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری خندق کو، جن کی خندق کی کھدائی میں جتنے افراد موجود تھے 3000 افراد کو لیے ہوئے وہ کھانے کے لیے نکل پڑے۔ وہ پریشان ہو اٹھے کہ اتنی بڑی ہنڈیا ہے نہیں ہے، وہاں کیسے لوگ کھا پائیں گے، مگر ہوا یہ ہے کہ وہاں سب لوگوں نے اسی ہنڈیا سے تمام پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر گوشت کی ہنڈی اپنی حالت میں برقرار ہی رہی، بھری کی بھری ہی جوش مارتی رہی، اور گندا ہوا اپنی ہی حالت میں مطلب جو ہے رہا، اور اس میں روٹی پکائی جاتی ہی رہی۔ ایک معجزہ نہیں، اور بہت سارے معجزے آئے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن خندق کے بعد 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں، کیونکہ وہ پریشان تھیں کہ خندق کھودنے والے یہ جو بھائی ہیں وہ تمام کے تمام بھوکے ہیں اور کس طرح وہ جنگ لڑ پائیں گے۔ اس وجہ سے وہ پریشان حالی میں جو ان کے پاس میسر تھا 2 مٹھی کھجوریں لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور ان کے بھائی اور ماموں کو کھلا سکیں تو، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لی اور ایک کپڑے پر اس کو بکھیر دیا، اور پھر اہل خندق کو دعوت دی کہ آئیں اور اس کو کھائیں۔ تمام پریشان ہو اٹھے، مگر تمام کے تمام جب وہاں آئے اور تمام نے جب کھجوریں کھائیں تو وہ کپڑے پر بکھری ہوئی تمام کی تمام کھجوریں ویسی کی ویسی ہی رہیں، اور سب نے پیٹ بھر کر کھائیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ سامعین کرام، ایک اور معجزہ اس طرح مطلب آتا ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ خندق کھود رہے تھے اور ایک چٹان کا ٹکڑا وہاں پہ آیا، اور ٹکڑے کا جب وہ ٹکڑا آیا تو اسے توڑنے کی کوششیں کی گئی، مگر اسے توڑ نہیں پا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اتر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھاوڑا خدا لیے ہوئے وہاں پہ گئے، اور آپ مطلب جو ہے اس پر اپنے شکم پر جو پتھر بندھا ہوا تھا اس کے ذریعے سے کھول کر اس پر زور سے مارا تو وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پذیر ہو گئی۔ سامعین کرام، اس طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران میں ایک سخت چٹان آ گئی تھی جس سے کھدال چھٹ جاتی تھی، مگر مطلب جو ہے ٹوٹنا یہ ممکنات میں سے نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا شکوہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ کر گر گیا۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنے جگہ سے صنعا کی پاٹھک دیکھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان باز میدان جنگ میں وہ کھدائی کرتے ہوئے خندق کو کھود رہے تھے، چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے وہ مختلف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خندق کھدائی، ایک ماہر تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے آپ جانتے تھے کہ مدینے میں اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب سے خندق باقاعدہ اسی جانب کھدوائی۔ سامعین کرام، مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر واپس لوٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرہ کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ان انتھک محنت کرنے والے اے صحابہ کرام اپنی بھوک کو کنٹرول کرتے ہوئے، سب کچھ قربان کرتے ہوئے محنت کے ذریعے سے اس خندق کو کھود دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام مطلب جو ہے رضاکار اس خندق کو تیار کر بیٹھے۔ سامعین کرام، ادھر قریش اپنے 24,000 یا 10,000 مطلب جو ہے افراد کا لشکر لیے ہوئے تمام قبیلوں کی ایک جٹ مطلب جو ہے اتحاد کے
नतीजे में वो जब मदीने की तरफ आया और वहाँ उसने फौरन ही रूमा, जरफा और रगाबा के दरमियान में मजमा के पास वहाँ उसने खीमा जन होकर अपने लिए तैयारी करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ से गतफान और इसके नजदी हम सफ़र 6000 की नफरी लेकर आए तो अहद के मशरक़ी किनारे या वहाँ पर वो खीमा जन होकर बैठ गए। इसी का जिक्र हम अगर मुतालिया करें तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा यूं किया है और जिसका तर्जुमा है, और जब अहले ईमान ने इन जत्थों को देखा तो कहा ये तो वही चीज़ है जिसका अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह इसके रसूल ने सच ही फरमाया था, और इसी हालत ने इनके ईमान और जज्बा इताअत को और बढ़ा दिया था। यानी वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3000 रज़ाकार जो खंदक भी खोद लिए थे और मुख्तलिफ तरीक़े से अपने तलवार नीलाम से निकाले हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने इस लश्कर जर्रार को देखकर अपने ईमानों को वो तस्कीन दी और कहा कि ये वही मतलब जो है मंजर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है। इसके मद्दे मुकाबिल जो मुनाफिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में रह रहे थे, मुख्तलिफ चालबाजियों और साजिशों के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने की कोशिश कर रहे थे, उनके सिलसिले में भी कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका तस्करा यूं करता है। फरमाया तर्जुमा कुछ इस तरह है, और जो मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कह रहे थे कि अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे जो वादा किया था वो महज फरेब था, यानी उनके ईमान बढ़ने की बजाय वो मतलब जो है मुतज़लज़ल हो गए थे और वो फरेब का शिकार हो गए थे, साजिशों में मतलब जो है अपने आप को मुलव्विस कर लिया था। सामीन इकराम, इस तरह इस लश्कर के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 मुसलमानों की नफरी लिए हुए तशरीफ लाए और बाकायदा कोहे सलह की तरफ पुश्त करके खिलाफ बंद होकर उन्होंने अपनी मतलब जो है फौज को तरतीब दे दिया। सामने खंदक थी जो मुसलमानों और कुफ्फार के दरमियान हायल थी, और मुसलमानों का जो कोड वर्ड था वो है हाम मीम ला यंजुरून, यानी हाम मीम इनकी मदद न की जाए। यहाँ मतलब जो है आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे मक्तूम को वहाँ औरतों और बच्चों को की हिफाजत के लिए और मदीने की मतलब जो है वहाँ इंतज़ामात के लिए उनको वहाँ पे नामज़द कर दिया, उनके पास उनकी ज़िम्मेदारी मतलब जो है दे दी गई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के तमाम मदीने में अफराद को लेकर वो मतलब जो है इस तरफ खंदक की तरफ रवाना हो गए। सामईन कराम, जब मुशरिकीन अपनी तमाम मतलब जो है फ़ौज के साथ जब मदीने में दाखिल होने की कोशिश करने लगे तो मुशरिकीन जो हमले की नीयत से मदीने की तरफ बढ़े थे, उन्होंने क्या देखा कि एक चौड़ी सी खंदक है इनके मदीने के दरमियान हायल हो गई है, क्योंकि वो ऐसा कभी मंजर इससे पहले देखे नहीं थे, इसलिए कि वो ऐसी जंगों के आदी नहीं थे, ऐसा कोई तजुर्बा यहाँ पे नहीं हुआ था, इसलिए वो हैरान और परेशान हो उठे कि इनके दरमियान एक खंदक हायल है और वो लोग मदीने में दाखिल नहीं हो सक रहे हैं। तो मजबूरन उन्होंने अपने मतलब जो है स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने मदीने का मुहासिरा कर लिया। हालांकि वो घरों से चलते वक्त इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि दिफा का यह मंसूबा खुद इनके बकौल एक ऐसी चाल थी जिसके जरिए से अरब वाकिफ नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इस मामले को सिरे से ही अपने हिसाब में दाखिल न किया था, इस वजह से वो इसके लिए तैयार नहीं थे। सामने कराम मुशरिकीन खंदक के पास पहुंचकर गैज़ और गज़ब से चक्कर काटने लगे। इन्हें कमज़ोर नुक्ते की तलाश थी कि वो किसी ना किसी तरह से इस खंदक की तरफ गर्दिश करते हुए वो सोच रहे थे कि कहीं से एक ऐसा कोना नजर आए जिसको उबूर करके हम अंदर दाखिल हो जाएं और इनको हम ख़त्म कर दें। इधर कुरैश के सवारों को गवारा न था कि वो अंदर मतलब जो है जाने का कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं और एक लंबे मुहासिरे के वो आदि नहीं थे, क्योंकि ऐसा तजुर्बा इनके दरमियान नहीं था। जब वो आते तो जंग कर लेते और जब ख़त्म होता तो वापस जाते थे। अरबों की एक सिफत ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना, एक जगह बैठे रहना और मतलब जो है इंतज़ार की घड़ियाँ गिनते रहना इनकी आदतों में से नहीं है। इसी हिसाब से कुरैश के लोगों ने भी जब इस तरह देखा कि यहाँ मतलब जो है
محاصرہ کیا جا رہا ہے اور مطلب جو ہے یہاں ہم اندر گھس نہیں پا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ انتظار نہ کر پائے، وہ اندر گھسنے کی باقاعدہ طور پر تیاریاں کرنے لگے اور کوششیں کرنے لگے۔ ان کے سلسلے میں ایک مطلب جو ہے واقعہ یوں بھی آتا ہے کہ اسی درمیان میں ایک جماعت جس میں سے عمرو بن عبد بن اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، یہ مطلب جو ہے اندر گھسنے میں ایک جگہ مطلب جو ہے جگہ پائی اور یہ مطلب لمبا چکر کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں مطلب جو ہے گردش کر رہے تھے اور وہاں مطلب جو ہے گھومتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا اور فوراً ہی مطلب جو ہے ان مطلب چند افراد کو جو خندق عبور کر کے اندر آنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے عمرو بن عبدو کو مطلب جو ہے باتوں میں الجھایا اور ایک ایسا جملہ ان پر چست دیا کہ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مطلب جو ہے پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کے اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا کام ختم کر دیا، یعنی گردن اڑا دی، اور باقی مشرکین جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ تمام خندق پار کر کے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اکرامہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی مطلب جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ سامعین اکرام، مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے اور اسے پار کرنے کے راستے تلاش کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے، مگر مسلمان مطلب جو ہے چست و چوبند کھڑے ہوئے ان آنے والے لوگوں کو موقع ہی نہیں دے پا رہے تھے کہ وہ اس خندق کو عبور کر کے اندر داخل ہو جائے، اور تیریں مطلب جو ہے باقاعدہ تیر انداز تیر مطلب پھینک کر ان کو چھلنی کرتے جا رہے تھے، اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام و نامراد ہو گئی۔ سامعین کرام، اسی سلسلے میں یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ اتنی مطلب انتھک مطلب جو ہے کوششیں کی جا رہی تھی اور تیر انداز ہمہ وقت مطلب جو ہے تیار کھڑے ہوئے تھے اور ہر کوئی الرٹ کھڑا ہوا تھا کہ کوئی اندر داخل نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز انہی کاموں میں معطل ہو گئی اور وہ دیر ہو گئی۔ اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پھر مطلب جو ہے انہوں نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے واللہ ابھی نماز پڑھی ہے، کیونکہ مغرب کا مطلب جو ہے جو سورج ہے وہ ڈوبنے والا تھا، اسی وقت آپ سورج ڈوب گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے، آپ نے بھی فرمایا کہ میں نے تو ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اس نماز کے فوت ہونے کا جو غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشرکین پر بد دعا فرمائی، چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا کہ اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور ان کے خبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطی یعنی عصر کی نماز کی ادائیگی میں مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہ اس وقت مغرب کی نماز کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا کی تھی۔ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوششیں اور مسلمانوں کی طرف سے پے ہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی اس لیے دست بدست خون ریز جنگ کی نوبت نہیں آئی، بلکہ یہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان بڑا نہیں ہوا، بلکہ اس میں چند افراد ہی مارے گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرکین، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ سامعین کرام، اسی تیر اندازوں کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں حبان بن ارقا نامی ایک مشرک نے وہاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر ایک تیر پھینک کر انہیں مطلب زخمی کر دیا تھا۔ یہ مطلب جو ہے یہ جو تیر لگا اس کے نتیجے میں زخم پر اتنا مطلب گہرا ہو گیا کہ وہ اپنی جگہ ایک آسور بن کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس وقت وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سامعین کرام، مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازشی اور دستکاری کے لیے سانپ اپنی بلوں میں حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یعنی ان کی چال بازیاں عروج پر تھیں، کیونکہ وہ خندق عبور کر کے داخل نہیں ہو پا رہے تھے تو انہوں نے چال بازیاں کرنا
شروع کر دی. چال بازیوں میں یہ مطلب جو یہود قوم ہے یہ بڑی مکارانہ قوم ہے, یہ ہر جگہ چال بازی کرتی ہے اور چال بازیوں کے ذریعے سے مختلف مطلب جو ہے میدان عبور کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی جنگ یا غزوے میں جو حالات آئے تو وہاں مطلب جو ہے سامنے دست جنگ نہیں ہو پائی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر سازش کرنا شروع کیا. سازش یہ تھی کہ وہاں ایک بنو نصیر کا جو ایک مجرم ہے جسے اکبر بن حی بن اقبق کے نام تب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, وہ بنی قریظہ کے پاس چلا گیا. بنی قریظہ کے جو سردار تھے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے وقت میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا پھر خاموش رہیں گے, کسی اور کا ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ ایسی جگہ تھی اگر وہ راستہ کھل جاتا تو یہ جو آئی ہوئی ٹھانٹے مارتی ہوئی فوج ہے اس کے ذریعے سے مدینے میں داخل ہو سکتی تھی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے ذریعے سے اس راستے کو بند کر دیا تھا. اس نے باقاعدہ طور پر وہاں کے جو سردار تھے کعب کے پاس پہنچا اور کعب بن اسد اور خردی کو اس نے یہ بات منوانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بے بہرا مطلب جو ہے ایسا سمندر لے کر آیا ہوں. میں قریش کے ان کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر تمہارے سامنے لا مطلب کھڑا کر دیا ہے. بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداران سمیت احد کے سامنے مطلب جو ہے خیمہ زن ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو ان لوگوں سے میں عہد و پیمان لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کریں گے, بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے, اس لیے تم ہمارا ساتھ دو. حضرت کعب بالکل اس کے لیے تیار نہ ہوا مگر پھر بھی مطلب جو ہے حیی نے باقاعدہ طور پر فریب دہی کے ذریعے سے مختلف باتوں کو الگ الگ انداز میں مطلب پیش کرتے ہوئے اس نے اس کو بات منوانے کے لیے اپنی بات منوائی ہی اور اس کو رام کر دیا. تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان بھی اس نے کر لیا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا بغیر واپسی کی راہ لی تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا, پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا انجام ہوگا. حیی نے اس جو وعدہ ہوا تو اس کے نتیجے میں کعب بن اسد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے ہوئے جو ذمہ داریاں تھی اس سے بری الزمہ ہو گیا اور خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گیا. سامعین اکرام, اسی درمیان میں جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مطلب جو ہے ایک جگہ تمام مطلب جو ہے مکے کے بچوں اور خواتین کو ایک قلعے میں بند کر دیا تھا. یہ قلعہ فاری نامی قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر کے وہاں سے آ گئے تھے. تمام خواتین اور بچے اس قلعے میں مطلب جو ہے محفوظ کر دیے گئے تھے. اس درمیان کہا جاتا ہے کہ جب بنو قریظ نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور اپنا معاہدہ توڑ دیا تو اس نے جو پہلا کام کیا وہاں اس نے اندر آ کر جائزہ لینا شروع کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس قلعے کے اطراف میں گھومنے لگا اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر کی کاروائی کیوں ہے, کیونکہ باہر خندق کے ذریعے سے 3000 افراد وہاں پر فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں اور وہاں سے کوئی اندر داخل نہیں ہو پا رہا ہے. مگر مدینے کے حالات کیا ہیں اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ مدینے میں اس طرح گشت کرنے لگا. اس قلعے کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک یہودی کو بھیج کر تمام معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا. اس کی اطلاع مطلب جو ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھیں. انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو اس سلسلے میں بتایا کہ دیکھو وہ یہود ہمارے ساتھ اس طرح گھومتا ہوا معلومات لینے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی نیت خراب ہے. حضرت حسان ایک کمزور سے صحابی تھے, اتنے زوراور نہیں تھے, اتنے نڈر نہیں تھے, اس وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر پا رہے تھے. اس وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ وہ مطلب جو ہے اپنی تلوار نیلام سے نکال کر وہ کود پڑی اور اس کو کھینچ کر اس کو ان کی گردن مار دیا اور ان کا وہ جو یہودی تھا اس کا سر کاٹ کر باہر قلعے کے باہر پھینک دیا. جیسے ہی یہ پھینکا گیا تو یہودیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر بھی مطلب جو ہے فوجی
متعین ہیں، جبکہ اندر کوئی فوجی متعین نہیں کیے گئے تھے، صرف حضرت حسان تھے جو ان کی مطلب جو ہے محافظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی کارروائی کے نتیجے میں ان مطلب جو ہے قریش کے اس قبیلے یعنی بنو قریش کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی بھی رکھوالی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر بھی فوجیوں کو متعین کیا ہے، اور مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے جان باز کارنامے کا بڑا گہرا اثر پڑا، اور اس کے نتیجے میں یہود مطلب جو ہے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب میں اپنے آپ کو محسوس کیا۔ سامعین کرام، یہ اطلاع جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کی اور پھر یہودیوں کا اس طرح مطلب جو ہے وعدہ خلافی کرنا، یہ تمام اطلاعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کی میدان میں آپ کو ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو اٹھے، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور اخوات بن خیبر رضی اللہ عنہ کو وہاں معلومات حاصل کرنے کے لیے قریش قبیلے کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے مطلب وہاں کا جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ طور پر یہ لوگ جیسے ہی ان کو دیکھا تو یہ جو بنو قریش کے جو لوگ ہیں انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکنا شروع کر دی، دشمنی کی باتیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا رسول کون ہے، ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد اور پیمان نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس لوٹ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، اور اس اطلاع کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی بنو قریش کا اس طرح کا رویہ اور ان کا ہٹ دھرمی والا یہ انداز دیکھا تو انہوں نے اپنی حفاظتی کارروائی کے لیے وہاں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر کچھ حفاظتی انتظامات کرنے کی مطلب جو ہے سوچی، اور اسی سلسلے میں جو قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جس وقت کے دشمن بالائی جانب سے اور زرعی جانب سے تمہاری طرف بڑھے، اور جب کہ آنکھیں پھترا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اللہ کے بارے میں تمہارے دلوں میں طرح طرح کے گمان آنے لگے تھے، اور جب گمان آنے لگے تھے، اس وقت مومنین کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے ان کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہی وہ آیات کریمہ ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کس طرح کی وہ سچویشن تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کس طرح مطلب جو ہے سنبھال رہے تھے۔ سامعین کرام، اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس موقع پر منافقین مطلب جو ہے اپنی کاروائیاں اور سازشوں اور اپنی زبان درازیوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ منافقین نفاق سے سر نکال کر وہ باقاعدہ طور پر یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے ہم خسر و خسرہ کے خزانے لائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پاخانے کے لیے نکلنے کے لیے بھی مطلب جو ہے جان کی خیر نہیں ہے۔ بعض منافقین نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارا گھر دشمنوں کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی، بنو سلمہ کے قدم ڈگمگانے لگ گئے تھے، پسپائی کی وہ سوچنے لگ گئے تھے، اور اس سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 12 اور 13 میں اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے ہیں وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ محض فرار چاہتے تھے۔ اس طرح منافقین نے اس میں جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی آگے تھا، اور اس نے تمام مطلب جو ہے کاروائیاں کرنے میں لوگوں کو ورغلا رہا تھا۔ سامعین کرام، ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریش کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر چہرہ کپڑے میں ڈھانپ کر آپ مطلب جو ہے سو گئے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر وہاں موجود جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام وہ کمر بستہ ہو کر جو جنگ خندق میں جو
عمل پیرا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح اضطراب کو دیکھا، ان کی اس طرح کی کیفیت کو دیکھا تو اور بھی پریشان ہو اٹھے، ان کی روح مطلب جو ہے کانپنے لگ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگ گئی۔ مگر ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب جو ہے چہرہ ڈھانک کر مطلب جو ہے لیٹ گئے تھے، اچانک ہی مطلب جو ہے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں اللہ مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو، کیونکہ اللہ کی طرف مدد آنے، اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے اور مطلب جو ہے ہم لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو یہ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی کی کہ وہاں عورتوں اور بچوں پر جہاں اچانک حملے ہو رہے ہیں، اس سے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی حفاظت کے اقدام کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلا یہ کام کیا گیا کہ وہاں کچھ دستے کو متعین کر کے اندر بھی مطلب متعین کر دیا گیا تاکہ اندر مطلب جو ہے ان کی چال بازیوں کے نتیجے میں کچھ حملہ آور نہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں عورتوں اور بچوں کے لیے وہ مہلک ثابت ہو جائے۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گروہوں سے ان کو آپس میں مطلب جو ہے بے تعلق کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداران آئینہ بن حسن اور حارث بن عوف سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مصالحت یعنی معاہدہ کر لیا تاکہ یہ دونوں سرداران اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں، اور اس طرح مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا اور وہ چھوٹی سی جمعیت تھی، وہ مطلب جو ہے ضرب لگا کر ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اس طرح کے معاہدے کیے، جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے چھٹ کر مطلب الگ ہو گئے۔ دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا ہوا یہ ہے کہ اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے جو بنو غطفان کا ایک مطلب جو ہے صحابی ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے ان کا نام ہے نعیم بن مسعود بن عامر بن اشجعی۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی جنگ کے درمیان میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات رکھی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں تاکہ میں مطلب جو ہے ایک انفرادی مطلب جو ہے حیثیت رکھتا ہوں، مگر میں مطلب جو ہے ان کی حوصلہ شکنی کرنے میں اگر کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میں آپ کی مطلب جو ہے مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر بھیج دیا۔ اس مطلب جو ہے پلان کے مطابق حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بنو قریش کے پاس پہنچے، جن کی اطلاع وہاں کسی کو نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں وہ بڑا مطلب جو ہے میل جول اس قریش خاندان سے قبیلے سے جو ہے رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر پہنچ کر ان سے گفت و شنید کی اور انہوں نے کہا کہ اچھا سنیے، قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے بالکل مختلف ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا اپنا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، اگر آپ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے، مگر قریش اور غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ نے اگر دیا تو یہ اچھا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا یہاں گزر بسر تمہارا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، مال دولت اور بال بچے تمہارے ہیں، اس لیے تمہیں بہتر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، ورنہ یہ لوگ مطلب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنا مقصد پورا کریں گے یا اپنا مقصد مکمل نہ ہوا تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی طرف چلے جائیں گے، پھر تمہارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ جیسے ہی یہ مطلب جو ہے بات حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی تو اس وقت بنو قریش چونکے اور کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس وقت چال بازی کے مطابق حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، کہا
کہ یہ تم جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دے دے آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو جانا، کیونکہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں اور یہ مناسب رائے معلوم ہوتی ہے۔ اس پر اس رائے کے مطابق انہوں نے اتفاق کیا اور وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے نکل کر قریش کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسی مطلب جو ہے چال باز سازش کا مطلب جو ہے ایک حربہ یہ استعمال کیا کہ وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر انہیں محبت اور جذبہ خیر خواہی کے ساتھ انہیں باتوں میں الجھا دیا اور ان سے کہا کہ ذرا سنیے، یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے بدعہدی مطلب جو ہے کرنے لگے ہیں، اس پر وہ نادم بھی نہیں ہیں اور اب اس میں وہ مراعات مطلب جو ہے یہ رکھ رہے ہیں کہ یہود آپ لوگوں سے یرغمال حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی یرغمال دے کر اپنے آپ کا بچاؤ مطلب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب جو ہے اس چال کے مطابق سوچتے رہے۔ اس کے جیسے ہی حضرت نعیم بن عبداللہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو فوراً ہی مطلب جو ہے قریش چوکنا ہو گئے اور پھر ہوا یہی ہے کہ جمعہ اور سنیچر کی ایک رات تھی، بہت ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، ٹھنڈک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور تمام مطلب جو ہے ہر طرف مطلب جو ہے وہاں رہنا مشکل سا نظر آ رہا تھا۔ تو اس وقت وہاں یہودیوں کی طرف سے جو قریش تھے انہوں نے یہودیوں کی طرف پیغام بھیج دیا، کیونکہ وہ بہت لمبا عرصہ اس محاصرے میں لگا کر اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس وجہ سے قریش نے یہ مطلب پیغام یہود کی طرف بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ اور ادھر سے ہم اٹھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ دھاوا بول دیں گے۔ مگر یہودیوں نے انہیں مطلب جو ہے ایک ٹھنڈا سا جواب دیا۔ جواب یہ تھا کہ یہ سنیچر کا دن ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں غلط مطلب جو ہے کاروائی کی ہے وہ اس دن اس خلاف ورزی کے نتیجے میں عذابات سے دوچار ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم سنیچر کے دن مطلب جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی رکھی کہ ہم مطلب جو ہے آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ ہمارے لیے یرغمال کے طور پر کچھ افراد ہمیں دیں گے۔ جیسے ہی مطلب یہ بات قریش نے سنی تو وہ چوکنے ہو گئے، کہا کہ نعیم نے صحیح بات کہی تھی، یہ واقعی مطلب دغاباز لوگ ہیں۔ اس طرح مسلمان مطلب دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو سپاہی تھے وہ سارے اس خندق کے اس پار کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس ایک چال کے تحت تو مطلب حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کو بھیج چکے تھے، مگر دوسری طرف اللہ رب العالمین کے آگے سرب سجود تھے، یہ کہتے ہوئے اللہم استر عوراتنا وآمن عوراتنا، یعنی اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے۔ اور باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سرو سجود ہوئے، باقاعدہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ دے۔ سامعین اکرام، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس طرح کی اسکیم کے نتیجے میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے، دونوں مطلب جو ہے یہودیوں کو ایک طرف سے الجھایا اور دوسری طرف وہاں پہ قریش کو الجھایا، دونوں آپس میں جو ہے ہتا پائی ان کی ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے یرغمال مانگا تو انہوں نے اس بات کو مطلب جو ہے یقین کر لیا، اور جب یرغمال مطلب جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اس طرح بنو قریظ بھی جان گئے کہ ہاں یہ مطلب جو ہے دھوکہ باز ہیں، یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ اس طرح ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور اس پھوٹ کے نتیجے میں وہاں باقاعدہ طور پر وہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے منتشر ہونے لگ گیا، دور دور ہونے لگ گئے، اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر پھوٹ پڑ گئی اور مطلب جو ہے بددلی پیدا ہو گئی، اور ہوا بھی یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے گا فرشتوں کے ذریعے سے، ہوا یہ ہے کہ وہاں اللہ رب العالمین نے ایک زوردار آندھی بھیجی، اس آندھی کے نتیجے میں ان کے خیمے مطلب جو ہے اکھڑ کر مطلب جو ہے زمین بوس ہو گئے، اور تمام مطلب جو ہے لوگ جو
ان کے جانور تھے وہ بھاگ کر مطلب جو ہے ایک طرف چلے گئے. اس وقت قریش نے دیکھا کہ موقع مطلب جو ہے موزوں نہیں ہے اور اس طرح یہ یہود ہمیں دھوکے کے ذریعے سے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. یہ سوچ کر ابو سفیان اپنی رہی صحیح جتنی مطلب جو ہے افواج تھی ان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ کیا وہاں قریش کے لوگوں کا کیا حال ہے. وہ واپس وہاں پہ گشت کرتے ہوئے واپس آتے ہیں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ بھی مطلب جو ہے روانہ ہو گئے ہیں. اور پھر یہ جو یہود تھے وہ تو پھوٹ پڑ ہی گئی تھی اور جو معاہدہ ہوا تھا مکہ کی مطلب جو ہے ایک تہائی مطلب جو ہے پیداوار کا تو دونوں مطلب قبیلے بھی رخصت ہو گئے تھے. چنانچہ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح مطلب جو ہے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ پورا میدان صاف ہو گیا ہے. اللہ نے دشمنوں کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر ان کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور اس طرح سے جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے ساتھ اسے تکمیل تک پہنچایا. اپنے لشکر کو عزت بخشی اور اپنے بندے کی اللہ رب العالمین نے مدد کی. اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی. چنانچہ اس کے بعد اب مدینہ تشریف لے آئے. سامعین کرام یہ جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا اور مسلمانوں کے سلسلے میں مشرکین کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو اپنی تنتناتی ہوئی ایک لاؤ لشکر کے ساتھ جو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے پر حملہ زن ہونا چاہتے تھے وہ تقریباً محاصرہ مطلب جو ہے 1 ماہ یا 1 ماہ سے زائد کا عرصہ انہوں نے محاصرہ کر کے وہاں پر اپنے آپ کو وہاں پہ باندھے رکھا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی القعدہ میں ہوا تھا. سامعین کرام یہ جنگ احزاب یا جنگ خندق در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی. اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ مطلب جو ہے ایسی فیصلہ کن جنگ تھی جس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے. یہ واضح ہے کہ عرب کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو مدینے میں جو نشو و نما پا رہی ہے اس ریاست کو ختم نہیں کر سکتی. یہ وہ جان گئے تھے کیونکہ جنگ احزاب جتنی بڑی طاقت فراہم ہو سکتی تھی اور جس طرح لوگوں نے اس کو جمع کر کے اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ حملہ زن ہونے کی تیاریاں کی تھی اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے تھے اور ناکامی کے ساتھ وہ اس مطلب جو ہے رعب کے تلے مطلب جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. وہ جان گئے تھے کہ یہ ایسی ریاست ہے جسے محصور نہیں کیا جا سکتا, جس کو مطلب جو ہے ڈھایا نہیں جا سکتا, جس کا اختتام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ مطلب جو ہے اللہ کی طرف سے مطلب جو ہے حاصل کردہ قوت کے نتیجے میں یہ مطلب جو ہے نشو و نما پا رہی ہے. اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے اور انہوں نے میدان کو خالی پایا اور جنگ فتح یابی کے ساتھ کامیابی کے دہانے پر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مطلب جو ہے صحابہ کرام کو مخاطب کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے, اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یعنی یہ وہ جنگ ہے جسے جنگ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد مسلمان عروج پر پہنچے. اس کے بعد یہ خود مطلب جو ہے مشرکین پر اور کفار پر حملہ زن ہوئے, جبکہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی وہ ساری کے سارے وہ مطلب جو ہے ان مٹھی بھر لوگوں کو ختم کرنے کے لیے پیش قدمی کی تھی. یہ مطلب وہ موقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروج حاصل کیا اور اسلام نے عروج حاصل کیا, اور اس طرح سے یہ اب چڑھائی کریں گے اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سامعین اکرام یہ واقعہ جنگ خندق کا واقعہ ہے جس کی تفصیلات سورہ احزاب میں مجھے اور آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں. اس واقعے سے ذریعے سے جو مجھے اور آپ کو سبق ملے وہ ایک اتحاد کے ساتھ جہاں
इंसान खड़ा हो जाता है, एक कायद तले, एक झंडे तले इस्लाम के लिए जब खड़ा हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते भी मदद के लिए मतलब जो है हाजिर हो जाते हैं। और यही वो क़ुव्वत है जो इंसानों को पामाल होने से बचाती है, बेइज्जत होने से बचाती है। ये वाक़े को सामने रखकर आज के मौजूदा हालात में मुसलमानों की कैफियत का हाल देखें कि जहाँ हमारी कैफियत ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद मौजूद नहीं है, हमारे दरमियान कोई एकताई मौजूद नहीं है। हम एक झंडे तले नहीं जमा हो रहे हैं, बल्कि फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, हम मुंतशर हुए नज़र आते हैं। इसी वजह से कुफ़ार और बातिल क़ुव्वतें हमको पामाल करने की, हमें ज़ेर करने की, हमें कुचलने की और हम पर ज़ुल्म ढाने की कोशिशें कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस वाक़े के ज़रिए से इत्तेहाद हासिल करने की कोशिश करे, एकजुट होकर मतलब जो है एक जमीयत बनकर उभरने की कोशिश करे। इसी में कामयाबी है और इसी में उरूज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको, उम्मत मुस्लिमा को सही अक़ल से नवाजे, सही क़ुव्वत फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही शऊर से नवाजे और सही ईमानों में एकजुट होकर इत्तेहाद के साथ खड़े होने और अपने आप का लोहा मनवाने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के झंडे तले जमा होने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।